क्लाइमेट चेंज से या ग्लोबल वार्मिंग से जो खतरे की घंटियां तो बज चुकी हैं, हुकूमत किस हद तक संजीदा है? हुकूमत इस हद तक तो संजीदा है कि जो भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उस पर तो हम साइन करके आ जाते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तामीरात जो शहरी इलाकों में जो तामीरात है वो किस तरह करनी चाहिए? जब मैं WWF में था तो हमने इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किए थे। इस तरह के घर के जब हाई टाइड में वो पानी वहाँ से गुजर जाए और लोग भी वहाँ पे रहें, इस तरह के वुडन हाउसेस भी हमने इंट्रोड्यूस किए थे। तो इस तरह के दुनिया में बेशुमार मॉडल हैं जो कि हम साहली इलाकों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे सपोज कि पाकिस्तान में, जी, तो पानी तो सारा दरियाओं में बह जाएगा, दरिया खुश्क हो जाएंगे। दरिया खुश्क हो जाएंगे तो डैम जो हमारे हैं उनका पानी कहाँ से आएगा? हमारे जो रिवर्स हैं उसका सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ग्लेशियर से है। मेजर जो है सोर्स वो है। रेनफॉल भी कंट्रीब्यूट करता है दरियाओं के फ्लोज में, लेकिन मेजर जो सोर्स है वो ग्लेशियर से है। और ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो एक मेजर इशू है। क्लाउड बस्ट हो जाए तो किस हद तक नुकसान हो सकता है और आम बंदा इसको किस तरह उसको आसानी के लिए समझाएं? लेकिन पहले मानसून का एक पैटर्न था, सेट पैटर्न था कि जी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिशें तकरीबन 2 महीने होती थी, ठीक है ना। तो अब वो 2 महीने वाली बारिश जो है वो एक हफ्ते में या एक दिन में हो जाती है। तो मखसूस और महदूद इलाके में और मुख्तसर वक्त में इतनी अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश पड़े तो उसको एज ए डेफिनेशन क्लाउड बस्ट की है। अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई कराची में, चंद घंटों की बारिश ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इस तबाही के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो लैंड यूज़ चेंज है कराची का, जो ज़मीन का इस्तेमाल है वो तब्दील किया गया है। जो ज़मीनें यहाँ पे पार्क्स के लिए रखी गई थी, जो मेजर हमारे ड्रेनेज के निज़ाम है वो चौक हो गया है, ठीक है। और दूसरा ये कि कराची में जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का कोई मैकेनिज्म नहीं है। टाउन प्लानिंग कोई चीज़ है ना, कराची में हमें टाउन प्लानिंग नज़र नहीं आती। हमारी जो इदारों की जो अप्रोच है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। न सिर्फ आवाम को लेकिन हुकूमतों को तो पहले ही उनको सीरियस लेना चाहिए इस तरह की वार्निंग के हवाले से। क्लाइमेट चेंज कराची के लिए ख़ास तौर पर कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, और क्या हुकूमत ने उस हवाले से कोई प्लानिंग की है? तो ये शहर जो है कॉन्क्रीट जंगल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे मलीर में आपने देखा होगा गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ पे जो है रेती बजरी का जो सिलसिला चल रहा है, वहाँ पे सैंड माइनिंग हो रही है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर बिल्कुल नीचे चला गया है। जो तवाज़ुन है, फितरत का तवाज़ुन है, जो एक बैलेंस है, उसको हज़रत इंसान ने ही उसमें गड़बड़ की है और उसे हमें ही ठीक करना पड़ेगा। सर इसमें एक चीज़ देखें, गवर्नमेंट जैसे मेट ऑफिस ऐलान ये फोरकास्ट दे देता है भाई ये चीज़ होने वाली है, मतलब एक ख़तरे की घंटी बजा देता है, तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी तो उस पर अलर्ट होना चाहिए ना। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि भाई उसने मेट ऑफिस ने कहा आप सर्कुलेट कर दो, PDA में जो है वो उसकी वार्निंग जारी कर दे, उसके बाद फिर खामोशी हो जाए। एक ये चीज़ इस पर आप अपना बताएं। दूसरा, टाउन प्लानिंग कोई चीज़ है ना, कराची में हमें टाउन प्लानिंग नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो वार्निंग थी तो हमारी जो इदारों की जो अप्रोच है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। कि अगर जब अब वार्निंग आती है तो उसी वक्त अपने जो रिलेवेंट इदारे हैं, महकमे हैं, लेकिन हमें ये बताया गया कि जी वी आर रेडी टू टैकल एनी डिज़ास्टर या रेन, ये बताया तो गया, लेकिन जब एक्चुअल डिज़ास्टर टेक प्लेस होता है या वो इंसिडेंट होता है तो असल जो टेस्ट होती है उन इदारों की उस वक्त आती है कि जी आप कितना इक्विप्ड हैं और कितनी आपकी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। क्योंकि ये देखें डिज़ास्टर मैनेजमेंट या इस तरह का जो इंसिडेंट होता है उसमें अब कराची का ही मिसाल कहते हैं कि जी तकरीबन 22 से ज़्यादा जो इदारे हैं वो कराची की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो एक तो रोल्स का है इशू है कि जी हर इदारे का अपना अपना रोल है और उसमें कोऑर्डिनेशन का भी फुकदान है, ठीक है ना, कि इसलिए फिर रैपिड रिस्पांस जो है वो नहीं आता और फिर वो डिज़ास्टर जो है वो ज़्यादा मज़ीद उसकी जो है सीवियरिटी बढ़ जाती है और लोग मुतासर होते हैं। तो उस हवाले से जो इदारे हैं जो बनाए गए हैं उनमें एक तो इनको जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ आवाम को लेकिन हुकूमतों को तो पहले ही उनको सीरियस लेना चाहिए इस तरह की वार्निंग के हवाले से, और इन महकमों को, डिपार्टमेंट्स को अपनी जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, उसमें इनको भी शामिल किया जाए और उनकी जो फोरकास्टिंग है, वार्निंग है, उसको शामिल किया जाए ताकि हम इसको टेक कर सकें। अच्छा, ये खदशा भी जाहिर किया गया था कि क्लाउड बस्ट होगा,
تو یہ خدشہ ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی نوبت نہیں آئی. یہ کلاؤڈ بسٹ اس کی وجہ بھی کلائمیٹ چینج ہی ہے. تو اگر کلاؤڈ بسٹ ہو جائے تو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے، اور عام بندہ اس کو کس طرح اس کو آسانی کے لیے سمجھائیں؟ کلاؤڈ بسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس حساب سے یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش پڑے، تقریباً 4 انچ سے زیادہ، ٹھیک ہے. اور وہ لوکلائزڈ ایک ایونٹ ہوتا ہے کیونکہ مخصوص اور محدود علاقے میں اور مختصر وقت میں اتنی اگر 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش پڑے تو اس کو ایز اے ڈیفینیشن کلاؤڈ بسٹ کی یہ ہے. لیکن ابھی جیسے ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ ایک مل گیا ہے سلوگن یہ کہیں یا ایک نعرہ کہ ہم ایک تو ہر چیز کو اٹیچ کر دیتے ہیں جی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جیسے چکوال میں بھی کہا گیا کہ جی کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، ادھر کے پی میں بھی کہا گیا، لیکن بعد میں میٹ ڈپارٹمنٹ نے تردید کر دی کہ جی سچ کوئی کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں حیدرآباد کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی کہ وہاں پہ بھی کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، لیکن میٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کی بھی تردید کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کلائمیٹ چینج اور اس کا تو جیسے میں نے کہا کہ کنٹریبیوشن ہے ہی ہے، لیکن کیونکہ ویدر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے. لیکن یہ کہ ہمیں اپنے جو گورننس ہے، جو بیڈ گورننس ہے، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. مثلا ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ ماڈل کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ماڈل یہ ہے کہ جو بھی ہم فزیکل کنسٹرکشن کرتے ہیں دیٹ از ڈیولپمنٹ، کہ جی ہم فلائی اوورس بنائیں، انڈر پاسز بنائیں، کنسٹرکشن کریں، مین سرے سیمنٹ والی جو ترقی ہے اس کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ترقی ہے جو کہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں 2022 ہو، 2010 ہو یا ابھی 2025 ہو، تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرس آ رہے ہیں، جو انٹینس، جیسے میں نے کہا نا کہ انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، فریکوینسی بڑھ رہی ہے اور تھوڑے وقت میں. لیکن پہلے مانسون کا ایک پیٹرن تھا، سیٹ پیٹرن تھا کہ جی جولائی، اگست، سپٹمبر تک بارشیں تقریباً 2 مہینے ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ 2 مہینے والی بارش جو ہے وہ 1 ہفتے میں یا 1 دن میں ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے اربن انفراسٹرکچر ہو، رورل انفراسٹرکچر ہو، ڈرینیج ہو، جو بھی انفراسٹرکچر ہے وہ اس کلائمیٹ ریزیلنٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات تو کلیئر ہے اور یہ ہر بار ثابت ہو رہی ہے کہ جی وہ. اب میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ برٹشرس نے جب پاکستان میں ریلوے لائن بچھائی کراچی سے لے کے پہلے کوٹری تک، کوٹری سے لے کے پھر سبی تک، تو انہوں نے بھی دیکھیں نیچر کو رسپیکٹ کی دی، ایکالوجی کو رسپیکٹ دی. کس طرح کہ جہاں بھی واٹر ویز تھے، جو ہل ٹورنٹس تھے، جو برساتی نالے تھے، وہاں پہ انہوں نے پلیں دیں، واٹر ویز بنائے، اس کا گزرگاہ بنایا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی، تو اس طرح کس طرح انہوں نے ہر جو ہل ٹورنٹ ہے، جو برساتی نالا ہے، اس کی کیچمنٹ فلو کو انہوں نے اسیس کیا ہے کہ کتنا پانی آ سکتا ہے. اس حساب سے آپ دیکھیں گے کہ کراچی سے لے کے ٹھٹا تک اور کوٹری تک کئی ہل ٹورنٹس برساتی نالے ہیں جہاں پہ وہ انہوں نے پلیں بنائی ہیں جس میں پانی گزر جاتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، انہی ریلوے لائن کے سامنے جو ہائی وے بنتا ہے، جو روڈ بنتا ہے، اس میں ہم پانی کا گزرگاہ نہیں چھوڑتے اور وہ پھر پانی وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. تو یہی حال کراچی کا ہے. کیونکہ اب جیسے یہاں پہ کوئی ہمارے یہاں ایک تو کلچر نہیں ہے کہ رین واٹر کو ہارویسٹ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک بہت ساری دنیا میں اب ہو رہا ہے کہ جی رین واٹر کو ہارویسٹنگ کریں. یا جیسے اربن فلڈنگ کے حوالے سے ایک آج کل پہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ شہروں میں جہاں پہ ڈپریشنس ہیں، جہاں پہ پانی زیادہ جمع ہوتا ہے، اس طرح کی پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کریں اور وہاں پہ انجیکشن ویلس بنائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ پانی آپ گراؤنڈ میں بور ویلس کریں، واپس گراؤنڈ میں جمع کریں، کیونکہ وہ بھی ایک آپ کا بینک ہے گراؤنڈ واٹر کا. تو اس میں آپ جمع کریں جب آپ کو ضرورت پڑے. تو وہ اب یہ ہے کہ کراچی میں ایک تو یہ کہ ہم نے پورا وہ اس کو سیمنٹڈ کر دیا ہے، پانی پرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے. اور جو روڈ بن رہے ہیں وہ بلڈنگس کے حوالے سے وہ اوپر ہے اس کی لیول، ٹھیک ہے. وہ جو تو پانی کا گزر جو ہے وہ ایک میجر ایشو ہو گیا ہے. تو ہم نے جو ڈیویٹ کیا ہے، ایک تو جیسے آپ نے کہا ٹاؤن پلاننگ کے جو پرنسپلس ہیں اس سے ہم نے ڈیویٹ کیا ہے، اور ایکالوجی اور اس کو ہم نے رسپیکٹ دینا چھوڑ دی ہے. اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج تو اپنی جگہ، لیکن یہ مین میڈ ڈیزاسٹر زیادہ ہے. اور ہر دفعہ اس میں جیسے میں نے کہا گورننس اور رول آف لا، اور جو اس کی وجہ سے جب تک یہ شہروں کے ماسٹر پلان نہیں بنیں گے اور اس پہ عمل بھی ہو. کیونکہ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شہروں کی ان پلینڈ
جو گروتھ ہو رہی ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں بلڈر مافیا جو ہیں انہوں نے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے, اور پبلک سیکٹر جو ہے وہ ایک خاموش اسٹیک ہولڈر ہو گیا ہے. تو ابھی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لینڈ یوز ہے یا ماسٹر پلان ہے یا زوننگ ہے وہ حکومت اس کو ریگولیٹ کرے, اوورسی کرے کہ جی ہمیں کتنی زمین چاہیے فیوچر میں. جیسے پاپولیشن بھی ایک بہت بڑا ہمارا ایشو ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور کراچی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاپولیشن انفلکس بھی ہو رہی ہے, باہر سے بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. اور وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کو رہائش بھی چاہیے, ان کو پینے کا پانی بھی چاہیے, ان کو سیوریج کی سہولیات بھی چاہیے. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے اپنا پلاننگ کا جو ہے فقدان دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر ماسٹر پلان ہوگا تو ہمیں 100 ایئرس 50 ایئرس کے لیے لینڈ یوز ڈٹرمن کرنی پڑے گی کہ کتنی زمین ہمیں ایلوکیٹ کرنی ہے فار ریزیڈینشیل پرپز, اور کتنی زمین ہمیں ایلوکیٹ کرنی ہے فار کمرشل پرپز, اور کتنی امینٹیز کے لیے. کیونکہ اگر ہم پارکس کے لیے امینٹی پلاٹس یہ نہیں ایلوکیٹ کریں گے تو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچر سے فطرت سے ہم دور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ شہر جو ہیں کانکریٹ جنگل میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں. اب جیسے ملیر میں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ جو ہے ریتی بجری کا جو سلسلہ چل رہا ہے, وہاں پہ سینڈ مائننگ ہو رہی ہے, وہاں پہ گراؤنڈ واٹر بالکل نیچے چلا گیا ہے. اور وہاں جو اس کو ملیر کو کراچی کا فوڈ باسکٹ کہتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ آرچرڈس ہوا کرتے تھے, آپ کی ویجیٹیبلس فروٹس وہ ملیر سپلائی کرتا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک جب نیچر جو توازن ہے, فطرت کا توازن ہے, جو ایک بیلنس ہے, اس کو حضرت انسان نے ہی اس میں گڑبڑ کی ہے, اور اسے ہمیں ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا, ابھی آپ نے جو بات کی کہ جو ریلوے لائن کی جو انگریزوں نے بچھائی تو اس کے نیچے انہوں نے پانی کی گزرگاہ کے لیے راستے چھوڑے, برج بنائے تھے. جی جی. تو آج کراچی میں ہم دیکھیں نا تو اس کے نیچے گاڑیاں گزر رہی ہیں, وہ گاڑیوں کی گزرگاہ ہو گئی لیکن پانی وہاں سے نہیں گزرتا, کیونکہ وہ راستے دونوں طرف سے راستے یا روڈ اوپر ہو گئے اور وہ گزرگاہ نیچے ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ میرا جو سوال ہے کہ کلائمیٹ چینج کراچی کے لیے خاص طور پر کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں, اور کیا حکومت نے اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا نا کہ اب ہیٹ ویو یہ بھی ایک نیو نارمل بنتا جا رہا ہے. تقریباً ہر سال جو ہے گرمیوں کی اس میں شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور گرمی کے نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. اب پہلے جیسے پاکستان میں یا سندھ میں کچھ مخصوص اضلاع تھے یا ضلع تھے, جیسے جیکب آباد میں کہا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ زیادہ گرمی ہوتی تھی, سبی میں ہوتی تھی, ملتان میں ہوتی تھی, یا سکھر میں, نواب شاہ میں. تو پچھلے کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے نواب شاہ واز دی ہاٹیسٹ پلیس ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. تو یہ 52 گیا تھا. تو اس طرح کے اب یہ جو صرف نواب شاہ یا بات جیکب آباد تک یا سبی تک محدود نہیں رہی, اب پورا سندھ جو ہے اس میں گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بڑھ چکی ہے. اور اس کا یہ ایک میجر سبب یہی ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ فطرتی توازن تھا, جو ہماری ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, اور فارسٹ ایریا کم ہو رہا ہے, شہروں میں گرین اسپیسز کم ہو رہے ہیں, ویجیٹیشن کور آپ کا کم ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو یہ ایک جیسے میں نے کہا نا کانکریٹ جنگل, تو وہ ہمیں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں جو توازن ہے, بیلنس ہے, وہ برقرار رکھنا پڑے گا, اور ہمیں گرین اسپیسز کو پروموٹ کرنا پڑے گا, گرین ایریاز, اربن فارسٹری کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا, اور اس میں بھی پھر ہمیں انڈیجنس ٹریز جو ہیں, جو مقامی درختوں کی اسپیشیز ہیں, وہ پروموٹ کرنی پڑے گی, نہ کہ کونوکارپس اور یوکلپٹس کو, جو کہ ہمارے انویسو اسپیشیز ہیں, باہر کے اسپیشیز ہیں, لوکل اسپیشیز نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے پچھلے دنوں میں ان دونوں جو غیر مقامی جو درخت ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا, جو کہ ہائیلی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہزارڈ ہے. اور جو ہمارے انڈیجنس درخت ہیں اگر ہم ان کو پروموٹ کریں, وہ تھوڑا اس لیے کہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, ان کو پوسٹ پلانٹیشن کیئر چاہیے ہوتی ہے, اور ان کو کم چاہیے ہوتی ہے یا کم پانی پہ ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو پروموٹ کیا گیا کہ جی ویجیٹیشن کور بڑھا رہے ہیں. لیکن ہماری جو ایکالوجی ہے, کیونکہ درخت کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ لوکل ایکالوجی کے حساب سے ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ہمیں یہ گرین کور, گرین اسپیسز اور اربن فارسٹری پہ فوکس کرنا پڑے گا. سندھ میں دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر کس زمانے میں بڑے جنگلات ہوا کرتے تھے, وہ ختم ہو گئے. جی جی. آپ کے ٹھٹھا سے لے کر گھٹکی تک دریا کے دونوں کناروں پر درخت نہیں ہیں. جی. سندھ کے کوسٹل ایریا میں تمر کے جنگلات
کاٹ دی گئی. کراچی پورا جو ہے شاید ہی کہیں جنگلات ہوں گے لیکن بے درگ ان کی کٹائی جاری ہے. یہ ایک سائڈ. دوسری سائڈ پر شہر کے اندر کراچی شہر کے اندر کی زبان میں سڑکوں پر ہم برگد کے درخت, نیم, املی کے یہ جو ہمارے جو مقامی درخت ہے وہ دیکھتے تھے, لیکن وہ بالکل اب بھی کاٹے جا رہے ہیں, بہت سارے کاٹ دیے گئے. کیا حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے, اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں؟ جی, یہ ایک بہت بڑا سندھ کے ساتھ المیہ ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا, ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل ہمارے گولس ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس, 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہیں جس کا ہم حصہ ہیں, اور 2030 تک اس میں ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جی ہم اس میں جو تقریباً 6 سے 7 گولس ایسے ہیں جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہیں. تو اس میں ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جی ہم فارسٹ کوریج بڑھائیں گے, بایو ڈائیورسٹی کو ہم کنزرو کریں گے. لیکن ایکو سسٹم کے لیے یہ تمام جو بنیادی عناصر ہیں جس میں جنگلات ہو, آپ کا ہیبیٹاٹ ہو, کیونکہ اسی مسکن وہ جنگلات جو ہیں فراہم کرتے ہیں مسکن, ہیبیٹاٹ مختلف اسپیشیز کو, جس کو ہم کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی, جس میں حیوانات, نباتات پائے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہسٹوریکلی تو برٹش پیریڈ میں جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو انڈس ریور کے سندھ میں جو سندھو دریا ہے اس کے دونوں کنارے پہ جیسے آپ نے کہا کشمور سے لے کے ٹھٹا تک جو ہے وہ رچ ریورائن فارسٹ تھے, اور وہ ہیبیٹاٹ رہا ہے مختلف وائلڈ لائف اسپیشیز کا. اور وہاں کی جو اکانومی تھی کچے کی, جس کو ہم کہتے ہیں کچے کے علاقہ, وہاں پہ لوگ خوشحال تھے, وہاں پہ جو لائف سٹاک تھا اور لوگوں کی پوری ایک کچے کی الگ اکانومی تھی. وہاں پہ ماہی گیری تھی, فشرمین وہاں رہتے تھے, میانیز وہاں ان کی تھی, بوٹ کلچر تھا. تو یہ اس جنگلات کے ساتھ پورا ایک سوشل اور انوائرمنٹل اور اکنامک ایک سسٹم تھا جو کہ پریویل کرتا تھا, جو کہ اب ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہوتے اس سے ہماری انڈس ڈالفن جو ہے وہ سکھر اور گڈو کے درمیان پائی جاتی ہیں, جو کہ اینڈیمک اسپیشی ہے, دنیا کی یونیک اسپیشی ہے جو کہ صرف یہاں پائی جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے جیسے ہم نے جنگلات ختم ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی گورنمنٹ کی جو پلاننگ تھی, نیچرل فیکٹرز بھی ہیں کہ جو ہر سال دریائے سندھ میں پانی کی کمی ہو رہی ہے, اور اننڈیشن جو ہوتی تھی وہ اس میں کمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جیسے آپ نے تیمر کے جنگلات کی بات کی تو جو ہماری ڈیلٹا تھی, اب کوٹری ڈاؤن اسٹریم جو ہے سال کے تقریباً 10 مہینے بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے, 10 مہینے جو ہے کوئی پانی کا ڈراپ بھی نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ مانسون میں فلڈ سیزن میں جب پانی جاتا ہے تو کچھ اس علاقے میں ریلیف ملتا ہے, اور جو سی انٹروژن کو بھی ٹیکل کرتا ہے انڈس ریور کا پانی, کیونکہ دیکھیں ڈیلٹا جو ہے وہ صدیوں سے کے عمل سے بنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی چند سالوں میں نہیں بنی ہے. اور ڈیلٹا جو فارم ہوئی ہے وہ اسی دریائے سندھ کی جو سیڈیمنٹ سے جو سلٹ آتی تھی اس کو سمندر کو پش بیک کر کے اور زمین حاصل کی گئی, اس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں. اور 17 کریکس ہماری ہوا کرتی تھیں, اب مشکل سے ایک یا دو بچی ہیں. تو انفارچونیٹلی جب بھی یہ فلڈ آتا ہے تو ایک ہماری نیشنل میڈیا پہ, مینسٹری میڈیا پہ ایک ڈسکورس شروع کیا جاتا ہے کہ جی پانی سمندر میں ضائع ہو گیا ہے. تو یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جو انتہائی ہائیلی پالیسی, ہمارے پالیسی میکرز, ڈیسیشن میکرز جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ بھی جو فطری سائیکل ہے کہ جی دریا کو اس کا جو الٹیمیٹ منزل ہے وہ سمندر ہے, ڈیلٹا ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. اور یہ جو ہم نے بیراجز بنائے ہوئے ہیں, ڈیمس بنائے ہوئے ہیں, اس سے پہلے ہی انڈس ڈیلٹا جو ہے تباہ ہوا ہے, تیمر کے جنگلات بھی تباہ ہوئے ہیں, ریورائن فارسٹ بھی تباہ ہوئے ہیں. ہماری ویٹ لینڈس جو تھیں, جو میٹھے پانی کی جھیلیں تھیں, وہ بھی تباہ ہوئی ہیں, چاہے منچھر ہو, حمل ہو. ٹھیک ہے, اور ابھی ہماری کینچر ہالجی وہ بھی آخری اس میں ڈیگریڈیشن کے لیول پہ پہنچ گئی ہیں. تو یہ ہم نہ دیکھیں نا, پوری دنیا میں جب واٹر مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس میں واٹر فار ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, یا واٹر فار ایگریکلچر, وہ ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ایگریکلچر سیکٹر پانی استعمال کرتا ہے. تو ہمیشہ بات ہوتی ہے واٹر فار ایگریکلچر, واٹر فار ہیومن پاپولیشن اور واٹر فار انڈسٹری. لیکن ابھی دنیا جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے کہ واٹر فار نیچر, فطرت کو بھی تو پانی چاہیے نا. تو اس کو ہم کس طرح ہم بقا, اس کی سروائیول کس طرح کریں گے, جس میں ہمارے فارسٹ ہیں, اس میں ہماری ویٹ لینڈس ہیں, جھیلیں ہیں, اور اس میں ریورائن فارسٹ بھی ہے, ہمارے ڈیلٹا بھی ہے. تو ان کو بھی پانی چاہیے.
ٹھیک ہے. تو ابھی جو جس طرح ہمارا واٹر ریکارڈ ہے 1991 اس میں ایز سچ ڈیلٹا کے لیے بھی پانی کا کلیئر پروویژن نہیں رکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی آپ ہم اسٹڈی کریں گے جس میں جب اس میں طے کریں گے کتنا پانی چاہیے ہمیں سی انٹروژن کو روکنے کے لیے. تو اب وہ 91 سے اب 2025 میں ہم بیٹھے ہیں تو ابھی تک ہم طے نہیں کر سکے کہ پانی کتنا چاہے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جی سمندر میں پانی ضائع ہو رہا ہے. تو دیکھیں جو ہم نے 17 ہسٹوریکل سندھ کی ڈیلٹا کی کریکس تھیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے تباہ کر دیں. اس میں گجری کریک سے لے کے سر کریک تک ہماری وہ کریکس پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے باقاعدہ نام ہیں, میپس ایگزسٹ کرتے ہیں. جو کیونکہ دریا انڈس ریور پہلے وائلڈ فلو کرتا تھا اس کو جو ہے اور اس کو امبیکمنٹس نہیں تھے, تو برٹشر نے ان کو کنفائن کر دیا اس کے فلو کو تھرو امبیکمنٹس, اور اس کی پھر جو کریکس تھیں وہ محدود ہو گئیں. تو ایک تو یہ جس طرح بیرا اریگیشن سسٹم بنا برٹشر نے, اسی وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو نیچر کا انوائرمنٹل تباہی کا جو بنیاد رکھا گیا اور اس کی ابھی تک ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. مطلب آغاز آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگریزوں کی دور حکومت سے ہوا اور وہ بڑھتا بڑھتا آج کہ ہماری جو کریکس ہیں وہ جی, کیونکہ وہ پھر جیسے گرین ریولوشن ہوا, انڈسٹریل ریولوشن ہوا کہ جی ہمیں سب سے زیادہ جو ہے زمین کو آباد کرنا ہے کیونکہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی تھی, ان کے لیے خوراک چاہیے تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ گرین ریولوشن میں یہ میکنائزیشن ہوئی ایگریکلچر کی, جو ٹریڈیشنل ایگریکلچر سے ہم نکلے اور ڈفرینٹ کراپس کی اسپیشیز انٹروڈیوس کی گئیں. تو اس سے عارضی طور پہ تو فائدہ ہوا لیکن لانگ ٹرم میں بہت بڑی اس کی قیمت ہے. اچھا 2000 یہ ایک چیز بہت ماہرین ماحولیات میں نے سنی ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ اب گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ گلیشیئرز جو ہیں وہ جس رفتار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پگھل رہے ہیں 2050 تک گلیشیئرز یا اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے. مطلب ایک دور وہ ماہرین ماحولیات کہہ رہے ہیں کہ ایسا دور آئے گا کہ گلیشیئر ختم ہو جائیں گے. جب گلیشیئر ختم ہو جائیں گے سپوز کہ پاکستان میں, تو پانی تو سارا دریا میں بہہ جائے گا, دریا خشک ہو جائیں گے. دریا خشک ہو جائیں گے تو ڈیم جو ہمارے ہیں ان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو فنومنا ہے یا یہ جو مفروضہ ہے کہ بھائی ڈیم چاہیے ہمیں اپنا پانی اسٹور کرنے کے لیے, جب پانی پیچھے نہیں ہوگا تو کس طرح آئیں گے؟ اور دوسرا اس سے ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا اس ساری صورتحال میں پاپولیشن کتنا میٹر کرتی ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہیں پاپولیشن جو گروتھ ہو رہی ہے, جس طرح آبادی ہماری بڑھ رہی ہے اور جس طرح کلائمیٹ چینج کے یہ ایونٹس ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ جی جو گلیشیئرس ہیں ہمارے, کیونکہ ہمارے جو ریورس ہیں اس کا سورس آف واٹر جو ہے وہ گلیشیئرس ہے, میجر جو ہے سورس وہ ہے. رین فال بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے دریاؤں کے فلوز میں, لیکن میجر جو سورس ہے وہ گلیشیئرس ہی ہیں. اور گلیشیئر میلٹنگ جو ہے وہ ایک میجر ایشو ہے, اور ابھی جو گلاف جو ہے گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ جو ہو رہا ہے, تو اس سے پوری جو ماؤنٹین ریجن کی, تو اس میں جو سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ جی واٹر شیڈ مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا. واٹر شیڈ مینجمنٹ مینس کہ آپ ان جو ماؤنٹینس ریجن ہے اس میں بھی جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں, واٹر شیڈ مینجمنٹ ہم نہیں کریں گے تو جو پانی کی جو کیچمنٹ ایریا ہے اگر وہی متاثر ہوگی تو ظاہر ہے پھر ڈاؤن اسٹریم کے لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو یہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا واٹر سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا میجر چیلنج ہے. اور اسی لیے اب بات کی جا رہی ہے جیسے کہ جی لارج ڈیمس جو ہے وہ کوشچن مارک ہے, اور پوری دنیا لارج ڈیمس کو جو ہے ڈی کمیشن کی طرف جا رہی ہے. اور جہاں پہ ایک ضرورت ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسمال ڈیمس آپ بنائیں, رین واٹر ہارویسٹنگ کریں تاکہ آپ جو مقامی لوگوں کی ضروریات پوری کریں. لیکن میگا جو پروجیکٹس ہیں لارج ڈیمس, ان کی جو انوائرمنٹل اور سوشل کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھتی ہوئی گرمی, درجہ حرارت اور یہ گلیشیئرس میلٹنگ, یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور اس میں ہمیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بھی ہمارے کمٹمنٹس ہیں, خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کے حوالے سے اور گلیشیئرس کو پرزرو کرنے کے حوالے سے, اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا. اچھا گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سمندر کی جو سطح جو بلند ہو رہی ہے یا ہوگی, تو ایسی صورتحال میں چونکہ کراچی ایک ساحلی شہر ہے, بالکل, اور تو ہمیں اس حوالے سے تعمیرات جو ساحلی علاقوں میں جو تعمیرات ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ مطلب اس جو سامنے جو خطرہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں دو فنامنا ہیں.
ایک جیسے آپ نے کہا سی لیول رائز ہے اور ایک ہے سی انٹروژن. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو سی لیول رائز تو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ انٹارکٹیکا اور جو میجر گلیشیئرس ہیں سمندر میں وہ بھی پگھل رہے ہیں. جو سی انٹروژن ہے وہ انڈس ریور سے پانی نہ جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ سمندر بڑھ رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو انڈس یہاں سندھ کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ دونوں فنامنا سے متاثر ہو رہا ہے. سی لیول رائز بھی ہو رہی ہے اور سی انٹروژن بھی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو ساحلی علاقہ ہے تقریباً 1050 کلومیٹر پہ مشتمل ہے, اور اس میں 700 کلومیٹر بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے اور تقریباً 350 کلومیٹر سندھ کا ساحلی علاقہ ہے. لیکن ان ٹرمس آف اکنامک کنٹریبیوشن یا جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے فارسٹ کے حوالے سے, بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے, سندھ کا ڈیلٹا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیشنل اکانومی میں, کیونکہ جو مینگرووز فارسٹ ہیں وہ ہسٹوریکلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری مختلف فش اسپیشیز کی پیداوار میں, اور ان کی نرسری کا کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ اس علاقے کی جو ڈیلٹا کی جو اکنامک سگنیفیکنس ہے, انوائرمنٹل سگنیفیکنس بھی ہیں, کیونکہ جو مینگرووز ہیں وہ آپ کی ایک نیچرل بیریئر ہیں اگینسٹ سائیکلونز. جس طرح سائیکلونز کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں جو سونامی آیا تھا تو وہ اس میں بھی یہ اسیسمنٹ کی گئی تھی کہ ان ممالک میں زیادہ نقصان ہوا تھا جہاں پہ تیمر کے جنگلات نہیں تھے, اور جہاں پہ تیمر کے جنگلات تھے وہاں پہ اس کی شدت یا انٹینسٹی کم تھی. تو ساحلی علاقوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کس طرح کی کنسٹرکشن کریں, تو اس حوالے سے بنگلہ دیش نے کافی کام کیا ہے. اور بنگلہ دیش کیونکہ وہاں پہ اس طرح کے ساحلی علاقے بھی ہیں, ڈیزاسٹرز بھی ہیں, وہاں پہ ڈیلٹا بھی ہے, سندر بن مشہور. تو اس سے ہم لیسن لرن کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح ہمارے ڈیلٹا میں اس طرح کے سائیکلونس آتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ہم نے یہ مطلب پروپوزل آیا ہے ماضی میں بھی کہ وہاں پہ جی ایلیویٹڈ ہاؤسنگ کنسٹرکشن کی جائیں یا اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائے جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیلٹا میں نہ صرف جو سیٹلمنٹس ہیں وہ ان لینڈ ہیں, خشکی پہ ہیں, لیکن سمندر میں اندر جزیرے بھی ہیں. کافی گاؤں اس طرح ہیں جو جزیرے ہیں, وہاں پہ بھی آبادی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہمیں اگر ریسکیو کرنا پڑے یا ان کو اگر ہم ارلی وارننگ کے تھرو اگر موبلائز کریں تو اس طرح کے ایلیویٹڈ پلیٹ فارمز بنائیں. اور اس طرح کی کنسٹرکشن کے کچھ بیچ میں ہم نے جب میں WWF میں تھا تو ہم نے اس طرح کے کچھ کنسٹرکشن ماڈل انٹروڈیوس کیے تھے. اس طرح کے گھر کے جب ہائی ٹائیڈ میں وہ پانی وہاں سے گزر جائے اور لوگ بھی وہاں پہ رہیں, اس طرح کے ووڈن ہاؤسز بھی ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے. تو اس طرح کے دنیا میں بے شمار ماڈل ہیں جو کہ ہم ساحلی علاقوں میں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ان کی میٹیگیشن کہ ہم کر سکتے ہیں وہ تھرو نیچرل جو پروسیس ہے, نیچر بیسڈ سالوشنز جو ہیں اس پہ ہمیں جانا پڑے گا. کہ جسے اگر ہم اکثر کہا جاتا ہے کہ جی سی انٹروژن کو روکنے کے لیے آپ وہاں بند بنا دیں یا دیوار کھڑی کر دیں, کیونکہ سمندر جو ہے وہ سرفیس پہ صرف نہیں انکروچ کر رہا ہے, وہ سب سرفیس پہ بھی سمندر اندر آ گیا ہے. ہمارا سارا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے سلائن اس واٹر میں, پوری اسپیشی ایکالوجی تبدیل ہو گئی ہے. جو میٹھے پانی کی اسپیشیز تھیں وہ ختم ہو گئی, اب سمندری جو ہے وہاں پہ اسپیشیز آ گئی ہیں. اور ہم نے ایک IUCN کے پلیٹ فارم سے اسٹڈی کی تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ سجاول جو وہاں پہ انڈس ریور پہ برج بنا ہوا ہے وہاں تک جو ہے یہ ایکالوجیکل چینجز ہم نے دیکھے کہ سی انٹروژن کی وجہ سے سجاول برج تک یہ اثرات ہم نے دیکھے ہیں. تو پوری وہاں کی گراؤنڈ واٹر کی جو لیول ہے اور جو اسپیشیز ہیں اس میں چینجز نظر آئی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں جو اصل سالوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیلٹا میں پانی چھوڑا جائے, ٹھیک ہے, راؤنڈ دا ایئر, اور جو مینگرووز ہیں اور ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو بچایا جائے, کنزرو کرنا چاہیے, کیونکہ یہی نیچرل جو بیلنس ہے ایکو سسٹم کا یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں نیچر کو پروموٹ کریں, بجائے یہ کہ ہم یہ کانکریٹ جنگلز بنائیں, انفراسٹرکچر بنائیں, اور یہ جو گرے جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا گرین ڈیولپمنٹ ماڈل میں. اچھا, کلائمیٹ چینج سے یا گلوبل وارمنگ سے جو مسائل ہیں, مطلب خطرے کی گھنٹیاں تو بج چکی ہیں, حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے؟ اگر آپ کو ان کو حکومت کو مشورہ دینا ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس حد تک تو سنجیدہ ہے کہ جو بھی اقوام متحدہ کے معاہدے ہیں, ایگریمنٹس ہیں, اس پہ تو ہم سائن کر کے آ جاتے ہیں.
اور اسی طرح نیشنل لیول پہ بھی ہم نے پالیسیز بھی بنائی ہے، کلائمیٹ چینج پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے اور اڈاپٹیشن پلان بھی بنایا گیا ہے. سندھ میں بھی ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج پالیسی 2022 میں بنائی گئی ہے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. پہلی بات یہ کہ کلائمیٹ چینج جو ہے ایک ملٹی سیکٹورل سبجیکٹ ہے، فیلڈ ہے. یہ کسی ایک بھی ڈپارٹمنٹ یا منسٹری اس کی رسپانسبل نہیں ہے. اس میں تمام محکمے، تمام شعبے، ٹھیک ہے نا، اس میں سول سوسائٹی ہے، اکیڈمیا ہے، یونیورسٹیاں ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوشنس ہیں، میڈیا ہے، اس کا بھی بڑا رول ہے کہ لوگوں کو اویئر کرے، آگاہ کرے. تو یہ ایک ملٹی سیکٹورل، اور یہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے اتنا کمپلیکس ہے کہ کوئی بھی سنگل باڈی یا اتھارٹی یا ڈپارٹمنٹ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا. اس میں جیسے ہمارے گرین سیکٹرس ہیں جس میں ایگریکلچر ہے، فارسٹ ہے، فشریز ہے، لائیو اسٹاک ہیں، وہ تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو کام بھی کرنا ہے. لیکن اسی ساتھ ساتھ جو ہمارا جیسے براؤن سیکٹرس ہیں، جو باقی جو شعبے ہیں جیسے انڈسٹری ہے، جیسے مائنس منرل ہے، ان کو بھی اسی طرح سنجیدگی سے اس کو لینا پڑے گا. اور یہ جیسے میں نے کہا نا کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت جانا پڑے گا. تو ابھی پالیسی بنانا ایک اچھا عمل ہے اور اچھا قدم ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل جو اس کا کام ہے وہ ہے کہ اس پالیسی کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تو اس میں ہم لیک کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان پالیسیز کو لیٹنٹ اسپرٹ میں عمل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ اور کوسٹل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ ایک محکمہ بنایا گیا ہے. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، تو ان کو بھی فعال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور ان کو اگر یہ فعال ہوں گے تو باقی محکمے بھی فعال ہوں گے، باقی ادارے بھی، محکمے، شعبے جو ہیں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جب بھی ڈسکورس ہوتا ہے یا بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کم بجٹ ایلوکیشن کلائمیٹ چینج کو ہوتی ہے، چاہے فیڈرل بجٹ ہو یا سندھ کی بجٹ ہو. تو اس سے بھی ہمیں سیریسنیس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا سیریس ہے. اسی طرح جس طرح فارسٹ میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم ڈیزاسٹر رسک میں کمی کر رہے ہیں. اگر جتنا ہم کلائمیٹ چینج کی اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اڈاپٹیشن پہ یا میٹیگیشن پہ، تو بیسیکلی ہم ڈیزاسٹر رسک کی جو امکانات ہیں یا اس کے جو چیلنجز ہیں اس میں کمی کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں پورا ایک پیراڈائم شفٹ چاہیے، اور گورنمنٹ کو اور ڈپارٹمنٹس کو. اچھا، اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایون ہمارے اسکولس ہیں، ٹھیک ہے، ینگ جنریشنس کو ہمیں جو ہے وہ سینسٹائز کرنا پڑے گا. اسکول لیول پہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ سبجیکٹ کو جو ہے وہ شامل کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہمارے موجودہ نسل، آئندہ آنے والے نسلوں کو بھی ہم تیار کر سکیں. بڑی مہربانی ناصر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم معلومات ہم سے شیئر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جو حکومت کے مشورہ دیا ہے وہ اس کے لیے بجٹ بھی زیادہ ایلوکیٹ کرے، اور جو مسائل ہیں اس کو سنجیدگی سے، مزید سنجیدگی سے اس کو دیکھے اور اس کے سامنے دیوار بنے. ناظرین، آپ کی بھی بڑی مہربانی، یہ گفتگو سنیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا.